बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा और दरूद व सलाम आका इस्लाम की ज़ात पे, आपकी आल पर। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह इस्तिखारा प्रोग्राम में जैसे आप रोज़ाना वज़ाइफ हमसे पूछते हैं, वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, कुरानी आयात आपको बताई जाती हैं और आका इस्लाम की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ने का कहा जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर लाहौर में हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स पाक की तकारीब अपने जोबन पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है जो अल्लाह के लिए ज़िंदगी बसर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनके नाम को, उनके मकाम को, उनकी क़ब्रों को बुलंदी अता फरमाती है। खालिक़ कायनात का ये निज़ाम है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह की ज़ात उसकी हो जाती है। जो अल्लाह के लिए ज़िंदगी बसर करता है वो जितना इस दुनिया में उसका क़याम था वो कर गुज़रने के बाद जब वो चला जाता है, मगर जाने के बाद उसकी याद भी नहीं मिटती, उसकी तालीमात भी ख़त्म नहीं होती। ये खालिक़ कायनात का ख़ास करम उन पर होता है जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को, राज को, भेद को जो पा लेते हैं। इस पे इंशाअल्लाह ताला हम बात भी करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। हमारा टेलीविज़न का स्क्रीन पे जो नंबर है वो डिस्प्ले है, आप हमें कॉल कीजिए और आपके मसाइल इंशाअल्लाह ताला सुनने के बाद हमारे साथ जो आज उलमा और मशाइख मौजूद हैं वो आपको जवाब देंगे। हमारे साथ दो शख्सियात इस्तिखारा प्रोग्राम में जो मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ शख्सियात हैं। मेरे बाएं जानिब पहली शख्सियत आलिम इस्लाम की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत आलिम मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा साहिबजादा पीर इरफान इलाही क़ादरी ज़ेब सजादा दरगाह आलिया साहू चक शरीफ बड़े आना से आलकोट। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी आमद का शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं दरे रहमत शरीफ अटक से तशरीफ़ लाए हमारे ख़ास मेहमान, मुमताज़ मजहबी और रूहानी स्कॉलर अल्लामा साहिबजादा पीर अनीस अहमद गफूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आप लाइव कॉल कीजिए, हमारा नंबर डिस्प्ले है, आप नंबर नोट करें, कॉल के ज़रिए ये प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं और आपको फिर कुरान और सुन्नह की रोशनी में या जो औलिया सालिहीन के जो मुजर्रब जो वज़ाइफ हैं जो उनके इस्तेमाल में हैं वो आप तक पहुँचाए जाते हैं। हमारे साथ अल्लामा पीर इरफान इलाही क़ादरी साहब, अल्लामा पीर अनीस गफूरी साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनसे बात भी करेंगे, इनसे वज़ाइफ भी पूछेंगे और आपके हवाले से बात भी होगी। लेकिन मेरा पहला सवाल पीर साहब आपसे है, दाता साहब के उर्स पाक की तकरीब है, अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है, तकरीबात उरूज पर हैं, क्या फरमाएंगे आप दाता साहब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाकिसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। बहुत शुक्रिया किबला पीर वकास अली खालिद साहिब। हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमतुर रहमान, जिनका 978वां सालाना उर्स मुबारक जारी है और रहमत खुदावंदी का नुज़ूल उनके मज़ार पर अनवार पर हो रहा है और तिश्नगाने रूहानियत उनकी बारगाह में हाजिर होकर फैज़ बार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला कल 20 सफ़र और मुज़फ़्फ़र की पहली नशिस्त में फ़कीर को भी सादत हासिल होगी। वहाँ हाजिर होकर हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ होने की दर हकीकत बात यह है कि एक दुनिया का दस्तूर है जी। बंदा जब इंतकाल कर जाता है तो जो जो वक़्त गुजरता है उसका नामो निशान ख़त्म होता जाता है जी। ऐसे औलाद 10 दिन तक, 40 दिन तक, साल 2 साल तक उनको याद रखती है अपने अजदा को, लेकिन हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुर रहमान, जिनके विसाले पर अनवार को 978 साल बीत गए, वाह 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 वाह, 1000 साल होने को है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है अजरुन गैर ममनून का वादा मुकम्मल हो रहा है। और कैसा वादा मुकम्मल हो रहा है कि जो जो वक्त बीत रहा है आपके मज़ार पर अनवार पर रूहानियत का मरकज, लोगों का ये हुजूम आशिकां और हाजिर होना। वो जुबैदा खतून ने दीवान मख्फी में लिखा था कि बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले जी। तो मैंने जब पढ़ा तो ये सवाल जहन में आया कि ये एक बादशाह की बेटी थी और ये कह रही है कि हम गरीबों की कब्रों पर न चिराग होगा न दिया होगा, तो कैसी बात है
لیکن آج دیکھیے یہ مصطفیٰ کی سلطنت کا جو فقیر ہے، واہ واہ واہ، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کا فقیر ہے، نہ تو بینک بیلنس رکھتا ہے، نہ پراپرٹی، نہ جائیداد، نہ بادشاہت، لیکن ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلیں، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ تو لوگوں کا ہجوم عاشقاں، آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ کیا ہے کہ حضور سیدی فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے کاروبار تجارت کے لیے نہیں، بلکہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کر تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کی کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور حضور سیدی فیض عالم نے جہاں سے تربیت پائی ہے، حضرت شیخ ابو الفضل ختلی علیہ رحمہ، 60 سال جو شخص ایک لباس میں رہتا ہے، اور ان کے پاجامے کا حال میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ پیوند در پیوند ہے، اور اصل کپڑا رہا ہی نہیں، پیوند ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن مقام یہاں کیا ہے کہ 1000 سال گزر جانے کے بعد آج بھی، اور یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں، ہمارے جیسے کس و ناقص تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو ہی رہے ہیں۔ غریب نواز خواجہ ہند الولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جیسے لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدمین شریفین میں حاضر ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ تو جی کیا خوب ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ ہم نے آغاز کیا حضور داتا صاحب کو عقیدتوں کے خراج پیش کیے کہ برصغیر پاک و ہند میں اور شہر لاہور پاکستان پہ کرم ہے کہ داتا صاحب آپ کا جو وجود ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اور شہر لاہور داتا کی نگری بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں داتا کی نگری، یہ کرم ہے اللہ والوں کا کہ جہاں وہ چلے جاتے ہیں وہ نگری ان کے نام سے آباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ لائیو کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنیے، ہمارا نمبر آپ کی سکرین پہ کے بالکل سامنے ہے، نمبر کو نوٹ کیجئے، اور ساتھ میں جو آپ کے مسائل ہیں، جو روحانی پرابلمز ہیں، جو جسمانی پرابلمز ہیں، جس کا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کال کریں، آپ کی کال پروگرام کے حصہ بنے گی۔ علامہ پیر انیس غفوری صاحب، بنیادی طور پہ چند تمہیدی گفتگو کے بعد پھر ہم اپنے وظائف کی جانب بڑھتے ہیں۔ داتا صاحب کی عرس کے حوالے سے الحمدللہ آپ بھی شہر لاہور میں موجود ہیں، اور ایک رونق لگی ہے، ایک میلہ ہے، ایک ہجوم عاشقاں ہے کہ جو ہر سو دکھائی دیتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قبلہ وقاص علی خالد صاحب، آپ کا ممنون ہوں، اور آپ کی میڈیا ٹیم کا کہ خدائے وحدہ لا شریک نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ داتا علی اجویری کے اس عرس پاک کے موقع پہ آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ سیدنا داتا علی اجویری وہ ذات ہیں کہ جن کے متعلق ولیوں کے تاجدار سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات کے جو فرماتے ہیں قدمی حاضی اعلیٰ رقبت کل ولی، تو عالم ارواح سے لے کے عالم اجسام اور عالم برزخ تک ہر ولی جو ہے وہ اپنی گردن جھکا لیتا ہے۔ وہ ذات سیدنا داتا علی اجویری کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر داتا علی اجویری میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا۔ اور پھر سیدنا سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر کے اندر سرکار غوث العظم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر مکہ اور مدینہ کے بعد جو شہر معزز ہے وہ لاہور ہے کہ اس کو نسبت داتا علی اجویری کی ذات سے، یعنی اتنی برکتیں خدائے وحدہ لا شریک نے میرے داتا کے وجود میں رکھی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ آپ نے زندگی خدا کے دین کے لیے وقف کی، اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کشی کی، اور پوری زندگی رب اور اس کے رسول کی اتباع کی، جس کی وجہ سے مقام یہ ملا کہ قیامت تک کے لیے خدائے وحدہ لا شریک نے داتا علی اجویری کا نام لوگوں کی زبان زد عام کر دیا۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سے لوگوں کو جو یورپ کنٹری سے اور مختلف دنیا سے جن کا تعلق آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف کے ساتھ ایک نسبت ہے، بڑے دور دراز سے لوگ صرف داتا علی اجویری کے عرس پاک کے لیے پوری دنیا کا سفر کر کے لاہور میں آتے ہیں، بالکل آتے ہیں کہ داتا علی اجویری کا فیض نصیب ہو۔ تو یہ خدائی وحدہ لا شریک کا خاص فضل اور کرم اس ذات پہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت خاص ہے میرے داتا علی اجویری پہ کہ صدیاں گزر گئی، داتا علی اجویری کے مزار سے آج بھی
भूखे भी पढ़ रहे हैं और मंगते भी जो है वो भी हासिल कर रहे हैं। क्या बात है, बड़ी अहम आपने बात की है। इस शेर की आप वजाहत भी कीजिएगा। गंज बख्श फैज़ आलम असर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा के नाकिसीन आए जो कामिल हैं वो भी यहाँ आने चाहिए। बेशक उन्होंने फरमाया कि जो नाकिस हैं उनके कामिल तो हैं ही, जी जी, लेकिन हुजूर सैयदी फैज़ आलम का ये मुकाम है कि कामिलीन भी इनकी बारगाह में आते हैं। देखें ना, ख्वाजा गरीब नवाज कामिल ही तो थे, बड़ी हस्ती हैं, सिस्टर चिश्तिया के रूह रवा हैं आप। और मेरे हजूर क़िबला आलम मेरे जद्दी आला हजरत ख्वाजा सूफी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे कि उस वक़्त तक बंदा वली कामिल नहीं हो सकता जब तक हुजूर सैयदी फैज़ आलम से खैरात हासिल न कर ले। और आप फरमाते थे कामिलीन पे भी लाजिम है इनकी बारगाह में हाजिर हों, और हाजिर होकर क्या करते हैं कि आपके दरे अनवर पे हाजिर होना। अल्लाह का वली, देखें ना कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, खुदाए मेहरबान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। और हुजूर सैयदी फैज़ आलम ये तो औलिया अल्लाह की मोहब्बत है, तो हुजूर फैज़ आलम तो औलिया के सुल्तान है। तमाम सलातीन जो हैं उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। और फिर मुकाम हजरत इकबाल जैसे लोग, हजरत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जैसे लोग मखदूम आपकी बारगाह में आकर हाजिरी पेश करते हैं, खराजी अकीदत पेश करते हैं। और इतना उनसुर मानूसियत है हुजूर सैयदी फैज़ आलम के साथ। और बड़े बड़े कामिलीन जितने लोग गुजरे हैं उनकी तवारीख को उठाइए, और ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि वो लोग सबसे पहले आते हैं और हुजूर सैयदी फैज़ आलम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। जैसा किबला पीर साहब ने फरमाया कि हुजूर पीरान पीर दस्तगीर इस बात पर फरमान जारी फरमाते हैं। और फिर हुजूर सैयदी फैज़ आलम लोगों के देखें ना कितने कितने खुलाफा होते हैं, मुरीदीन हैं, और फैज़ आलम का ये छोटा फैज़ है कि आपकी कश्फुल मौजूब ही आपका खलीफा अकबर बन के फिर रही है। जी ऐसे ही, ऐसे ही। और दुनिया कायनात में लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और तसव्वुफ की दुनिया में जिन लोगों ने कश्फुल मजूब को नहीं पढ़ा वो तसव्वुफ की तो बू नहीं पा सकते। और बल्कि बुजुर्गान ने दीन फरमाते हैं, अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि जिस बंदे को शेख कामिल ना मिल रहा हो, मुर्शिद कामिल की तलाश हो, तो कश्फुल मजूब का मताला करे उसको मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, हमने अक़ीदतों की खिराज हज़ूर दाता साहब को पेश की है। ये मुनासबत है आज के दिन के हवाले से, और शहर लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक चरागा है, एक खुशी का माहौल है, और रब्बे कायनात का ये करम है जो उसके लिए ज़िंदगी गुजारता है, यकीनन उसका नाम ज़िंदा रहता है। क़िबला आलमा पीर अनीस गफ़ूरी साहब फरमाइएगा इस हवाले से कि घरों में ये कैसे पता चलता है जिन्नात के हवाले से, और अगर गड़बड़ मामला चल रहे हों घरों के मसाइल में तो कैसे जिन्नात से इंसान बच सकता है और घर के माहौल को बेहतर कर सकता है, शयातीन जो हैं, जिन शयातीन जो हैं, इस हवाले से। किबला, चूँकि सबसे पहली चीज़ ये तो कि जिन्नात एक हकीकत है जी। आम तौर पे लोग ये समझते हैं, लोगों के अंदर ये भाई जिन शिन कुछ नहीं होते। याद रखें, जिन एक हकीकत है, जिन का इनकार करना खुदा के कुरान का इनकार करना है। कि नस कती के अंदर खुदाए वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम के अंदर सूरह जिन पूरी जिन्नात के वजूद पे नाज़िल, ये भी वमा खलक़तुल जिन्ना जी वल इंसा है जी, बिल्कुल। यानी ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि जिन्नात एक मखलूक है और उनका वजूद है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। अब चूंकि ये ज़मीन पे आका करीम जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले ये जिन्नात इस कायनात में इस ज़मीन के ऊपर आबाद थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों के ज़रिए रब्बे कायनात ने इनको कोकाफ के अंदर कैद कर दिया। लेकिन ये आज भी समझते हैं कि ये ज़मीन हमारी मिल्कियत है, हम यहाँ पे रहते थे, इंसान ने इस पे कब्जा किया है। अब ये इसी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीन के ऊपर घूमते फिरते रहते हैं, और मुख्तलिफ घरों के अंदर ये अपनी पनागाह तलाश करते हैं, और मुख्तलिफ घरों के अंदर ये क़याम पजीर हो जाते हैं। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह कि उन घरों के अंदर जहां पे गंदगी ज्यादा हो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कौन से वो घर हैं कि जहां जिसको अपना ठिकाना बना लेते? जी, मैं वही बयान कर रहा हूं कि जिन घरों के अंदर गंदगी ज्यादा हो, पाकी नापाकी का ख्याल न रखा जाए, उन घरों के अंदर इनका ठिकाना होता है। जिन घरों के अंदर अंधेरा होता है, उन घरों के अंदर खासकर घरों के अंदर जो कमरे बंद पड़े होते हैं, बड़े अरसा जो बंद पड़े होते हैं, जिनके अंदर अंधेरे का राज होता है, वहां पे इनका ठिकाना हो जाता है।
जहाँ पे इंसानों की आमद और रफ्त नहीं होती, और तीसरा वो कि जिस घर के अंदर रब और उसके रसूल का नाम ना लिया जाए, इबादतें ना की जाए, नमाजें ना पढ़ी जाए, दरूद सलाम का विद ना किया जाए, उन घरों के अंदर इनका ठिकाना होता है। अब इनकी मौजूदगी का पता कैसे चलता है कि ये मौजूद, ताकि नाजरीन को, क्योंकि इस्तिखारा प्रोग्राम है, यहाँ सवाल ही इससे रिलेटेड है, मुझे बताया भी जा रहा है कि जो 2-3 सवाल व्हाट्सएप पे या बताए गए हैं मैसेज के जरिए वो यही है जिन्नात के हवाले से, तो इसकी कैसे पता चलेगा? जी, एक नफ्सियाती भी होता है, इंसान को ऐसे महसूस कर रहा है कि जिन्न आ गया है, या इनकी मौजूदगी का पता कैसे चलता है? फिर उसके हाल की तरफ आए। जी किबला, घरों के अंदर इनकी मौजूदगी का आम आदमी को तो पता नहीं चल सकता। आम आदमी का जिस वक्त तक ये मुकम्मल तौर पे अपने इशारे जाहिर ना करें तो इनका पता नहीं चलता। ठीक है, आम आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन उमूमी तौर पे इनके वजूद का पता तब चलता है कि जिस वक्त आप खामोशी के अंदर घर के किसी कोने में टक टुक की आवाज सुने, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, या इधर आप बैठे हैं तो उधर दूसरे कोने में जनाब कोई हल्की की आवाज सुनते हैं, तो ये उनकी मौजूदगी का एहसास होता है कि वो इस जगह पे मौजूद हैं और वो हरकत कर रहे हैं। वो अलावा अजी उनकी मुख्तलिफ सूरत हाल है, मुख्तलिफ तरीके, वो कई दफा तो वो कई लोगों की नजरों के सामने से भी गुजर के जाते हैं। हम जिस फील्ड से तल्लुक रखते हैं हम तो देखते रहते हैं कि मामलात क्या क्या होते हैं, नजरों के सामने से भी गुजर के जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे घरों के अंदर इनकी मौजूदगी का एहसास के इनकी दस्तक, इनकी हल्की हल्की टक टक या आवाज से पता चलता है कि आपके अलावा भी घर के अंदर कोई मौजूद है। तो कैसे एक आम बंदा है और घर में रहता है, कैसे इनसे जो ना उसका बचाव होगा, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? जी, इसके लिए किबला सबसे बेहतरीन चीज जिन्नात के लिए ये है कि आप घर के अंदर हर रोज 313 मरतबा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी, ठीक है, ये आप सूरत साफात की आयत है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन 23वें पारे के अंदर है। आप इसको पढ़ के 313 मरतबा या इससे ज्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के घर के अंदर फूंक दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर को इन चीजों के वजूद से पाक फरमा देगा। वाह वाह वाह, डेली 313 दफा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, 23वां पारा सूरह जो। तो आप नाज़रीन ये आयत करीमा इसको अपना विर्द बनाएं और घरों से में जिन्नात से निजात पाएं। तो साथ में नमाज की पाबंदी और दुरूद व सलाम की कसरत करना, ये तो वैसे ही ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ये फ़राइज़ है। फ़राइज़ के बाद इंसान वज़ाइफ की जानिब बढ़ता है। ये नहीं कि आप तारिक फ़राइज़ हों तो फिर आप वज़ाइफ करते रहें, लेकिन जो तारिक फ़राइज़ उसने वज़ाइफ क्या करने हैं। फ़राइज़ सबसे बड़ी बात है, नमाज की पाबंदी, दुरूद व सलाम की कसरत, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में और कुछ मिले ना मिले मगर इंसान को सुकून और जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है उसमें दिन ब दिन एक इजाफा होता है, और ये होना चाहिए बुनियादी तौर पे। नाज़रीन, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस का सिलसिला जारी व सारी है। और साथ में अल्लामा पीर इरफान अली क़ादरी साहब ये फरमाइएगा कि जो बच्चा पूछा जा रहा है कि जो डर जाता है, खौफ का शिकार हो जाते हैं बच्चे, रात को सोने से पहले, सोने के वक्त ज़्यादा रोते भी हैं और खौफ में और डर में आ जाते हैं, और इन चीज़ों से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, खौफ और डर जो है ये एक ऐसा कॉमन नाज़रीन मसला है जो हर घर के अंदर है, हर घर के मामलात में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनका सामना इंसान को करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैसेजेस के साथ कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हजरत पीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे मेरी रहनुमाई आप करते रहते हैं और मेरे पे मोहब्बत निछावर करते हैं माशाअल्लाह। हजरत पीर साहब, मेरा मसला वही है, पुराना है कि मेरी जो ये कुछ चीजें हैं जो मेरी जान नहीं छोड़ रही, मेरे रोजगार, मेरी आमदन चलती है फिर एकदम ब्रेक लग जाती है, और अजीब सी कैफियत में मैं हूँ। मैं मतलब है कि मैं निकल नहीं पा रहा, और मैं मतलब है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह इससे जान छुड़ाऊं। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भी है, अगर नहीं किया तो फिर मुझे कोई आप वजीफा बताएं। अल्लाह पाक आप पे करम फरमाया। पूरा नाम दोबारा और वालदा का नाम बता दें। जी, तनवीर शेख नाम है मेरा। वालदा का नाम? नसीम अख्तर। चले ठीक है, अब आपको शेख साहब बताते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए बड़ी मेहरबानी, आसानियां पैदा फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि बिला पीर इरफान क़ादरी से पहले आप इनका जवाब दे दें, फिर वो बच्चों की तरफ आ जाए। जी बिल्कुल, इनके लिए ये है, काम होते होते नहीं रह जाता है। जी जी। जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद
سورہ جمعہ کی 3 مرتبہ اپنے گھر میں تلاوت کریں. بالکل صحیح. نماز جمعہ کے بعد گھر میں آ جائیں، پھر 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ سورہ کوثر کو 5 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں نماز فجر کے بعد. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن یہ عمل جاری رکھیں گے، اور جو جمعے والا ہے وہ 21 جمعے جی اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے آپ کے معاملات کو حل فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مجرب یہ عمل بتایا گیا سورۃ الجمعہ. یہ آپ کو 3 4 5 منٹ لگیں گے ایک بار پڑھنے میں. 15 منٹ بس 12-15 منٹ کے اندر آپ کا وظیفہ جو ہے نا یہ مکمل ہو جائے گا. اور ہر جمعہ اور ساتھ میں سورہ کوثر یہ آپ کے 3-4 منٹ لگیں گے. فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں. اللہ پاک کرم فرما دیں گے. پڑھنا ضروری ہے ناظرین. یہ قرآن شفا ہے، رہنمائی ہے، جہاں پہ نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں. کالر شامل کر لیتے ہیں، اور کال ڈراپ ہو چکی ہے. اور پیر صاحب کی طرف ہی میرا وہ جو پہلا سوال میسیج کے ذریعے ملا تھا. پیر صاحب بچے بہت ڈر جاتے ہیں جناب. جی بالکل. اس کے لیے یہ ہے، اس کی 2 وجہ ہیں. جی. ایک پہلی وجہ ہے کہ آج بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی وہ ایسی گیمز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا جن کے اندر ڈرونی شکلیں ہوتی ہیں. یہ چیز ہمارے پاس بہت آتی ہے. وہ جو ڈرونی شکلیں جب بچے دیکھتے ہیں تو سوتے میں بھی وہی آتا ہے. اس سے تھوڑا اجتناب کریں. دوسرا میں اس کے لیے آپ کو وظیفہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر سورہ محمد کی نماز عصر کے بعد 1 مرتبہ تلاوت کریں. ٹھیک ہے. سورہ محمد نماز عصر کے بعد 1 مرتبہ آپ تلاوت کریں گے. اور سورہ تغابن یہ نماز عشاء کے بعد 1 دفعہ پڑھ دیا کریں، اور ایسے گھر میں پھونک مار دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بہت بہتر فرما دیں. انشاءاللہ تعالی ناظرین بہت بہتر ہو جائے گا. کالر شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام صاحب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا سوال ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھی جائے. تھوڑا اونچا بولیے گا پلیز، تھوڑا اونچا بولیں. سر ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے. جی بتائیے. سر ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع ننکانہ. جی ساجد صاحب بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سر جب صبح کی نماز پڑھی جائے تو سنوں سے فرض کے درمیان اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے نام بتائیں. نام بتائیں آپ کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ساجد صاحب. پانی کے لیے. کس کے لیے؟ خیر و برکت. چلیں اللہ پاک کرم فرمائے انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہو. پھر صاحب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سنتیں اور فرض جو فجر کے ہیں ان کے درمیان کون سا اسم پڑھیں کہ خیر و برکت ہو گھر میں؟ قبلہ چونکہ نماز فجر آپ کے دن کا آغاز ہے. جی. اس سے آپ کے دن کا آغاز ہو رہا ہے، اور اگر آغاز اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، پورا دن اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں مہربانی فرما دیتا ہے. بالکل صحیح. نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اگر آپ 101 مرتبہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 101 مرتبہ یا حفیظوں کا ورد کریں، یا حفیظوں آپ اس کا ورد کریں تو پورا دن رب کائنات کے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں ہر پریشانی سے، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے. واہ واہ. جب وہ حفاظت میں لے لیں گے تو پھر خیر بھی ہوگی اور برکتیں بھی نصیب ہوگی اور رحمتیں بھی انشاءاللہ تعالی. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فاریہ بات کر رہی ہوں سرگودے سے. جی بہن بتائیے. میں نے نا اپنا استخارہ کروانا ہے. میرے 2 بار نا حمل ہوا تھا مجھے، تو وہ مس کیریج ہو گیا ہے. 2 بار آپ پریگننٹ تھیں اور مس کیریج ہو گیا آپ کا؟ جی. اچھا. میں نے نا استخارہ کروانا ہے. کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہہ رہے ہیں اٹرا کی بیماری ہے. تو آپ کی ابھی کوئی اولاد ہے کہ ویسے؟ نہیں اولاد نہیں. آپ کا نام؟ فاریہ. والدہ کا نام؟ نسیم بی. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد راشد. ان کی والدہ کا؟ رسولہ بی بی. چلیں قبلہ پیر صاحب سے پوچھتے ہیں. ویسے تو یہ پورا ایک علاج کروانا پڑتا ہے جہاں بھی آپ جس درگاہ جس شیخ کے پاس ہی جہاں بھی آپ جائیں گے، لیکن پیر صاحب سے پوچھتے ہیں قبلہ دعا بھی فرما دیا. اصل میں تو بزرگوں کی دعا ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا حمل کا معاملہ جو ضائع ہو جاتا ہے قائم رہے. جی بہن آپ کا نام لکھ لیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی دعا بھی کریں گے. آپ ایسا کریں کہ نماز فجر کے بعد سلام قول من رب الرحیم
یہ آپ روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں گی، اول و آخر درود پاک نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہے، اور نماز مغرب کے بعد آپ سورہ فاتحہ شریف کو 11 مرتبہ صرف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ شریف 11 مرتبہ انشاءاللہ تعالی دعا بھی کرتے ہیں، آپ یہ عمل کریں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، قبلہ پیر صاحب نے ہماری بہن کو جواب دیا، بہن آپ نے کرنا آپ نے ہے، دیکھیں ایک ہے آپ کو بتا دینا یہ ہے وہ ہے، آپ کو جو بتایا گیا وہ کریں گی آپ کو برکت ملے گی۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ آپ پر یہ ہوا آپ پر وہ ہوا، اس کا حل بتانا مشکل ہے۔ یہاں پہ حل بتایا جاتا ہے اور قرآنی آیات بتائی جاتی ہیں، اسماء الحسنہ بتائے جاتے ہیں تاکہ جن سے آپ خیر اور برکت حاصل کر سکیں، اور خیر اور برکت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ایڈریس بھی چلتا ہے، ان ڈیٹیلز اگر آپ کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ خط بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ ایڈریس بھی نوٹ کر سکتے ہیں، کویسچنز آپ میسیجز کے ذریعے کالز کے ذریعے آپ کی شامل کی جاتی ہیں تاکہ صحیح معنوں میں آپ کے ساتھ جو رہنمائی کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے۔ قبلہ پیر صاحب اس حوالے سے فرمائیے گا، پوچھا جا رہا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، اور رات کو نیند نہیں آتی، اس حوالے سے پریشانی بھی رہتی ہے، چونک جاتا ہے، اگر نیند آئے تو چونک کے انسان پھر میں اٹھ جاتا ہوں، یہ راشد صاحب پوچھ رہے ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ قبلہ یہ عمومی طور پہ رات کا نیند کا نہ آنا ایک مجموعی طور پہ ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس حوالے سے کافی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہنی اور اعصابی تناؤ اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیند کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ اس کا سب سے بہتر حال ہے کہ آپ جس وقت بستر پہ لیٹیں تو لیٹ کے آپ آنکھیں بند کر کے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر آغوش نیند میں لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیند میں جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اور نیند آپ کی پراپر ہوگی دین آپ نیکسٹ ڈے کوئی موومنٹ کر سکیں گے، وہ آسانی سے دن آپ کو گزر جائے گا۔ اور اکثر پیسہ جن کی نیند پھر ایسا نہیں ہوتی تو پھر وہ پورا دن ہی سستی رہتے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ان پہ کیا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے بھی چیزیں ضروری ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا نا کہ نماز عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے، پھر آپ تہجد میں بیدار ہو جائیں گے، پھر فجر ہوگی، تو اگر سوئیں گے صبح تو دن کو کام کاج کیا کریں گے؟ جی صحیح ہے، کاروبار تجارت یہ تمام معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دوسرا رات کو سونے میں نا دائیں پہلو پہ سوئیں، اور آیت الکرسی جو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا یہ پڑھیں، تو آپ جتنا بے فکر ہو کے سوئیں گے تو نیند اچھی آئے گی۔ اور اب فکر تہجد کی رکھیں، فجر کی رکھیں، فکر اور ہوگی تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ فکر تو ہونی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور ذکر کرتے ہوئے اگر سو جائیں گے آپ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں، یا پیر صاحب نے جو بتایا یہ کرتے ہوئے سو جائیں، تو آپ کو نیند میں سکون ملے گا۔ اور جب سکون ملے گا، ویسے بھی قرآن کا فیصلہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ جی صحیح، تو جس قدر اللہ کے ذکر میں آپ کثرت رکھیں گے تو دلوں میں اطمینان رہے گا، اور جب دل کو سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، تو نیند بھی اچھی ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین، اصل میں سکون قلب ہے، دل کا سکون ہے، حاصل کریں گے تو آپ کو اطمینان بھی ہوگا، نیند بھی اچھی آئے گی۔ چاہے دیکھیں یہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، یہاں اگر رات کو آپ جاگتے ہیں تو دن کو سوئیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ کچھ لوگوں کے جو کام ہے پھر صاحب وہ رات ڈیجیٹل معاملات ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ چکا ہے، یا تو آپ دن کو سوئیں گے یا رات کو، چاہے دن کی نیند ہو رات کی نیند پراپر ہو، نیند تو ہونی چاہیے، نیند تو ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ بھی پوچھا جاتا ہے نا کہ رات کو ہم آن لائن جاب کرتے ہیں، آپ آن لائن جاب کریں، کاروبار کریں، فجر پڑھ کے سو جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا جو نیچر، جو ڈیوٹی آف نیچر ہے، ڈیوٹی آف جاب جو ہے، نیچر آف جاب وہ ایسی ہے، کوئی بات نہیں ہے، نیند ہونی چاہیے، چاہے دن کو کر لیں چاہے رات کو کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ نا ہمارے گھر میں نا بہت بے چینی رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں۔ گھر میں کیا رہتی ہے؟ بے چینی؟ اچھا رہتی ہے، اچھا، لڑائی رہتی ہے، کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو اس سے بحث ہو جاتی ہے، شوہر مارنے کو آتا ہے تو گالی گلوچ بہت زیادہ کرتا ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ سرگودا سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔
تو بہت زیادہ مطلب بے سکونی ہے, مارتے بھی ہیں وہ. آپ کے بچے ہیں؟ جی 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. پھر بھی وہ مارتے ہیں آپ کو ہیں؟ جی. چلے اللہ پاک آپ کے لیے خیر. ساس سسٹر نہیں ہے نا, مطلب میری جٹھانی ہے نا, تو وہ تھوڑے ان کے باتوں میں چلتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ اپنا نام بتائیں. آپ کا جمیل. آپ کے شوہر کا نام؟ ابراہیم. آپ کی والدہ اور شوہر کی والدہ؟ والدہ بی بی رسولہ. اچھا چلے ٹھیک ہے. آپ کو جو شوہر کی والدہ فہمیدہ ناز. چلے اللہ پاک خیر کرے, اور آپ دونوں کی جو نا ایک جوڑی ہے, محبت پیار کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, یہ جو کہ ڈانٹ ٹپٹ یا اس کو ہاتھ سے مارنا یا گالی دینا اس کے لیے نہیں ہوتا, پیار محبت سے رہنا چاہیے. مگر یہ الزام بھی کہتے ہیں اس نے کہہ دی, جٹھانی نے, دیورانی نے, نند, ان چیزوں سے باہر نکلیں, اور جو آپ کو بتایا جائے گا پڑھنے کے لیے وہ پڑھیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی پیر صاحب, میاں بیوی جو نا ہسبینڈ مارتا ہے بہت زیادہ. جی وکاس بھائی, اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے رب کے اسماء گرامی کو وسیلہ بنایا جائے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کا ایک نام ہے یا ودود ہو. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز تقریباً 313 مرتبہ آپ گھر کے اندر جو آپ کی چینی والا برتن پڑا ہے نا, جس کے اندر چینی ہوتی ہے, 313 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دے ہر روز, اور اس چینی کی چائے بنا کے پورے گھر والے استعمال کریں, اور اس برتن میں چینی ختم نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ختم ہو رہی ہو اور ڈال دیں, تو روزانہ 313 مرتبہ اس کے اوپر یہ پڑھ کے پھونکے. انشاءاللہ گھر کے اندر پیار محبت پورے گھر ختم ہو جائیں گی, بے چینیاں ختم ہو جائیں گی, پیار محبت پیدا ہوگا, اور لوگوں کے اندر اتفاق اتحاد قائم ہوگا تمام گھر کے اندر. پیر صاحب پھر قبلہ یہ جھگڑے اور لڑائیاں یہ اتنی عام ہو چکی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں میاں بیوی یہ جنگ کا میدان ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ ترقی بھی ہو رہی ہے, مگر یہ چیزیں کم نہیں ہو رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیوی ہے اس کو درگزر, اس میں کوئی طبیعتوں میں جو ہے نا, میں عرض کر رہا ہوں درگزر کی عادت, اور میاں میں بھی درگزر, دونوں درگزر نہیں کریں گے تو گھر کا نظام نہیں چلے گا. دیکھیں سرکار دو عالم کمپرومائز کہہ لیتے ہیں جدید دور میں. یہاں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا شان نبوت میں جلوہ فراز ہوتے ہیں, تو جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاتھ میں آب خورا تھا, تو پانی نوش جان فرما رہی تھی. تو سرکار جب گھر میں داخل ہوئے تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ اس میں سے میرے لیے بھی پانی بچانا. یہ محبت و الفت کا کتنا حسین سنگم ہے. فرماتے ہیں میرے لیے بھی پانی بچانا. اور جب پانی آپ لے لیتے ہیں تو سرکار اپنے ید اللہ کے ہاتھوں میں لے کر آپ خورا, تو فرماتے ہیں عائشہ تو نے لب کہاں لگائے تھے. یہ ایک محبت کے ایسا حسین سنگم ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو شوہر عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے وہ عزت والا ہے, جی ایسے ہی وہ انا والا ہے, اور جو اس کو ہر مقام پر ذلیل کرتا ہے وہ شخص اچھا ہے. نہیں, حضرت میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بار بار ذکر فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس جوان ازواج موجود ہیں, آپ اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی چمڑی بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور منہ میں دانت بھی نہیں تھے. تو سرکار نے فرمایا خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو, اس نے اس وقت میرا اقرار کیا تھا جب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا, جب سب مجھ سے منہ موڑ گئے تھے اس نے میری خدمت کی تھی. تو یہ عورت کا جو انسان کے ساتھ رشتہ ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ ہم مجلس, ہم کروٹ کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں, محبت کے ساتھ پیش آئیں. تو اس لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حیات مطہرہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مرد کو بھی درگزر اور اخلاق, محبت, اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے, اور عورت کو بھی اس کی فرما برداری کرے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی انسان کو تو عورتوں کو حکم ملتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے, ایک گھر کا فرد ہے, سربراہ ہے, بچوں کا باپ ہے, وہ جب سارا دن کام کاج کرتا ہے گھر میں آتا ہے تو گھر میں آنے سے اس کو لفظاً یا محبتاً یا کسی وجہ سے سکون نہ ملے تو پھر اس نے لڑنا تو ہے, اس کی خدمت اس پہ لازم ہے, کیونکہ وہ تھکا ہارا آتا ہے اور گھر میں اس کا سکون موجود ہے. بالکل ناظرین, آپ کی کالز, آپ کی میسیجز پروگرام کا حصہ ہیں.
اور استخارہ پروگرام کا پیر صاحب یہ حسن ہے کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں یہی حل کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ پڑھیں، ایسی چیزیں پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں برکتیں اور خیر ہوگی. اور خیر اور برکت کا سلسلہ انسان کو یہ تلاش بھی کرنا چاہیے، پوچھنا بھی چاہیے. جب بڑے بزرگ ہوتے ہیں، علماء حق، علماء ربانیین، شیوخ، جب ان سے ہم بات کریں گے، جب وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک ریاضت ہوتی ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں کہ پڑھ کے کتاب سے پڑھ کے ایز اٹ از آپ کو بتا دیا، اس کے پیچھے ان کے بزرگان دین کے عمل ہوتے ہیں اور وظائف ہوتے ہیں اور ایک پوری جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہوتی ہے. دین آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی یہ کر لیں گے تو اللہ برکت عطا فرما دے گا. سورہ فاتحہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی تو بہت دنیا ہے، مگر جب فرید پڑھتے ہیں تو کرم اور ہوتا ہے. زبان کی بات بھی ہوتی ہے تو اللہ والوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے قبلہ اس حوالے سے آپ؟ جی قبلہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ میرے قبلہ والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی لفظ کو آپ چمکانے میں مشغول ہو جائیں، اس کو پڑھنے میں مشغول ہو جائیں. آپ کا کام ہے اس کو پڑھتے رہنا، اس کو چمکاتے رہنا. جب لفظ چمک جائے گا تو اس کی چمک آپ کے وجود سے پوری کائنات میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. واہ 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 واہ. اس لفظ کی جو چمک ہے نا پھر آپ کے وجود کا حصہ بنے گی اور اس کا فیض پوری کائنات میں عام ہوگا. لوگ عمومی طور پہ پوچھتے ہیں جی اسم اعظم کیا ہے. میں نے بھی ایک دن پوچھا، میں نے کہا کہ حضور اسم اعظم کیا ہے؟ یہ ایسا سوال پیر صاحب کہ جو بہت دنیا پوچھتی ہے، جی آپ سے، ہم سے، سب سے، اسم اعظم بتائیں، اسم اعظم بتائیں. میں چاہوں گا یہ راز سے پردہ آج اٹھائیں. جی میں نے پوچھا ایک دن، میں نے کہا جی حضور اسم اعظم کیا ہے؟ فرمانے لگے بیٹا خدا کا ہر نام اسم اعظم ہے. اللہ اکبر. خدا کا ہر نام اسم اعظم ہے. آپ جس صفت، جس نام کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے، اس نام کے اوصاف آپ کی ذات میں ظاہر ہونا شروع کر دیں گے. آپ یا حلیمو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے مزاج کے اندر حلیمی آ جائے گی. آپ یا قہارو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کا مزاج جو ہے وہ تند و تیز ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کے مزاج کے اوپر اسماء گرامی کے جو اوراد ہیں گے آپ کے مزاج کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے بیٹا جو بھی لفظ خدائی وحدہ لا شریک کا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا اسم اعظم اللہ ہے. آپ نے فرمایا اس میں جلالت اللہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے. اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ اسم اعظم آپ کے وجود کے اندر سے اس کی رونقیں کائنات کو نظر آنا شروع ہو. سبحان اللہ. لفظ اللہ، اسم اللہ، ناظرین جو اس کو پڑھتا ہے اور بہترین انداز میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے. ہم تو پہلے آپ سے عرض کریں گے کہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آئے سوال پوچھا چلے کہ کچھ عمل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. خدا را اصل بات وہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو اور اپنے مزاج کو بدلنا ہے. گھر تب بدلے گا جب ہمارے مزاج بدلے ہوں گے. ہمارے مزاج میں برہمی ہے اور ایسی سختی ہے کہ ہم کسی کو برداشت بھی نہیں کرتے، اسمائلنگ فیس نہیں. اور میاں بیوی کے رشتے میں تو بیوی کا فیس اوروں کے لیے نہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے. اوروں کے لیے اس کے سجنا سورنا بھی ہوتا ہے، اسمائل بھی ہوتی ہے. جب شوہر آ جائے تو عجیب جو نا وہ سر باندھ کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے بعد تو پرابلم ہی ہوگی. تو اس لیے چاہیے کہ اسمائلنگ فیس اپنوں کے لیے ہو اور مسکرانا. میرے آقا نے کئی سال پہلے فرما دیا، 1450 سال پہلے فرما دیا کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. تو مسکرانے میں کون سی دیر لگتی ہے، کون سا مال لگتا ہے، کون سا پیسہ لگتا ہے، مگر ہم نے مسکرانا بھی چھوڑ دیا. سوال جو پوچھا جا رہا ہے اس حوالے سے میں پھر علامہ عرفان علیہ قاری صاحب کی جانب پڑھوں گا. یہ صاحب فرمائیے گا جوڑوں کے درد جو ہے نا، عمر بھی بتائی جا رہی ہے 61 سال ہے. جب 61 سال عمر ہوگی تو درد تو تھوڑے بہت ہوں گے. تو جوڑوں کے پھر بھی سوال کرنے والا ہوپ میں ہے، امید اور یقین میں ہے کہ اللہ اس کو شفا دے اور ہونا بھی چاہیے. آپ بتائیے گا. چاہیے نا جی. ہاں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. جی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے گا جوڑوں کے درد ٹھیک ہونے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے خاتون کا بشرا نامی؟ بالکل اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو کوشش کریں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی. جب آپ کے جو اعضائے بدنیاں ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توانائی عطا فرمائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ سورہ قریش کی تلاوت کریں. سورہ قریش نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں. پانی رکھ کر اس پر دم کر کے بھی پھونک مار کے پی سکتے ہیں، یا آپ زیتون کا تیل رکھ لیں، اس پر بھی اس کو پھونک مار کے اول و آخر
11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ان کو اس جہاں درد ہوتی ہے وہاں لگا بھی سکتے ہیں، اور اس عمل کو جاری رکھیں، 41 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ آمین ناظرین آمین۔ اور یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تعالی جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا، اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اور کچھ چیزیں ناظرین بیماری عمر بھی نہیں دیکھتی، یہ نہیں کہ آپ کی عمر 61 سال ہے، اب جوانی میں شوگر بھی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، اور بھی بڑے کینسر بھی ہو جاتا ہے، بڑے امراض ہیں۔ کالر شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا کہیں؟ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ بتائیے جناب۔ نوکری کے لیے، کوئی برکت کے لیے، ہیرو برکت کے لیے، گھر کے اندر سکون کے لیے، وظیفہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرحمان ہے، نوکری کو نہیں مل رہی، مجھے نوکری مل جائے۔ عبدالرحمان صاحب والدہ کا نام کیا ہے؟ نذیر بیگم۔ چلیں اللہ پاک آپ کو خیر بھی دے، برکت بھی دے، نوکری بھی دے۔ سب چیزیں آپ نے پوچھی ہیں۔ قبلہ پیر علامہ پیر انیس غفوری صاحب سے پوچھتے ہیں، قبلہ پہلا سوال تو ان کا مین تو یہ کہ نوکری مل جائے۔ جب نوکری مل جائے گی، تھوڑا پیسہ آئے گا تو معاملہ تو اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے ان کو؟ قبلہ چونکہ ہم عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز یعنی عام چیز کو نا جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں اس کو بے اثر سمجھ لیتے ہیں، جی جی، حالانکہ اس کے اندر رب کائنات نے بے شمار اثر پوشیدہ کیے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے گھر کی خیر و برکت کے لیے، آپ کی طبیعت کے لیے اور رب کائنات کی تمام رحمتوں کے حصول کے لیے نہایت ہی مجرب نسخہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ چونکہ یہ وہ چیزیں، لفظ ہیں، وہ کلمہ ہے کہ جو ہر عبادت سے پہلے خدائی وحدہ لا شریک اس کا آغاز فرماتا ہے۔ جی ایسا ہی۔ اور اس کے اندر رب کے بہت بڑے عظیم نام رحیم اور رحمان کو خدائی وحدہ لا شریک نے مدد کے لیے، پکارنے کے لیے ان کو پوری کائنات اور امت کو پیغام دیا ہے۔ جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آدمی روزانہ 786 مرتبہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اس کو زندگی کے اندر کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا۔ واہ واہ واہ، بہت بڑی بات پیر صاحب نے، بڑا کمال کا وظیفہ جو بسم اللہ کا وظیفہ، یہ ہمارے خود اپنے معمولات میں شامل ہے اور بہت کمال ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو پہ کرم فرمائے۔ کالر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں امبر غلام سول بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے بہن۔ میری بہو ہے، جی جی۔ تو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اچھا جی۔ تو ابھی تک اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا۔ تو دونوں کے اپنے آپ کے بیٹے کا اور بہو دونوں کے ٹیسٹ کروائے ہیں آپ نے میڈیکلی؟ کروائے ہیں، وہ کلیئر ہے۔ دونوں کلیئر ہیں؟ ہاں جی۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں مزید؟ میں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دے رہا ہے، ورنہ سب کلیئر ہے۔ نام کیا ہے آپ کی بہو کا، ان کی والدہ کا، آپ کے بیٹے کا، آپ کا؟ بیٹے کا نام محمد فصیح الحسن۔ جی جی۔ بہو کا نام؟ بہو کا نام آمنہ۔ آمنہ۔ آمنہ کی والدہ کا نام؟ آمنہ کی والدہ کا نام عارفہ۔ عارفہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور قبلہ پیر عرفان قادری صاحب ان کے لیے دعا بھی اسپیشلی کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور پڑھنے کے لیے بھی آپ بتا دیں۔ جی بہن، یہ لفظ ذرا غور سے سن لیجئے گا، اپنی بہو اور بیٹے سے ان کو بتا دیں، یہ تعلیم تلقین کر دیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں، وقت ایک رکھیں، جو وقت بھی رکھیں، فجر کا رکھ لیں یا مغرب کا۔ آپ کی بہو بھی اور آپ کا بیٹا بھی 21 مرتبہ اس ورد کو روزانہ کریں، اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود خضری اس کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا نام لکھ لیا ہے، دعا بھی کریں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمت اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آپ کے بیٹے کو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیے ناظرین، یہ پروگرام آپ کی کتنی سہولت کے لیے ہے کہ جہاں پہ پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے وہاں پہ دعا بھی ہوتی ہے۔
دعا آپ کے لیے کی جاتی ہے اور دعا سے کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور دعا جب کوئی کسی کے لیے دل سے کر لیتا ہے تو کرم ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو دعا کروانے کا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. دعا کروانے کا، استخارہ وظائف کے لیے آپ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. آپ کی کالز، آپ کے میسیجز پروگرام کا حصہ ہیں، اور جتنا میکسیمم ہم ٹائم میں آپ کی کالز لینا چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں. جتنی بات ہو سکتی ہے وہ بات ہوتی ہے، مگر اس پروگرام کو آپ 6 سے 7 بجے ڈیلی دیکھتے ہیں، اور ہفتے میں 6 دن، سنڈے والے دن راہ فلاح دیکھتے ہیں. باقی یہ استخارہ کا جو نیٹ ورک ہے یہ جاری و ساری ہے، صرف آپ کی رہنمائی اور آپ کی تربیت کے لیے، تاکہ ہمارا تعلق ہمارے خالق سے جڑے. قبلہ اس حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا علامہ پیر انیس غفوری صاحب کہ انسان جہاں پہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں وہ دور کرنا چاہتا ہے. روحانی ترقی کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ بتائیں کہ وہ کچھ اسپرچویلٹی کی طرف بھی آئیں، کچھ ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ان کو ملے. مینٹل ڈیزیز اتنی ہو چکی ہے کہ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. جسمانی بیماریاں، گھر کے پرابلمس تو ہیں، مگر مینٹل ہیلتھ کی بڑی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا اچھا ہے پڑھنا ہے؟ قبلہ چونکہ سب سے بہترین چیز جو ہمارے تجربے میں آئی ہے اور ہمارے بزرگ صدیوں سے لوگوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ذہنی تھکان کو دور کرنے کے لیے، ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ درود پاک جتنا کثرت سے پڑھیں گے، خدائی وحدہ لا شریک، اتنا سکینہ آپ کے اوپر نازل فرمائے گا، اتنا سکون آپ کے اوپر نازل فرمائے گا. اور اس کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں روزانہ. قرآن کریم کھول کے 2 لینے، 10 لینے، 5 لینے، جتنی آپ کو توفیق ہے آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں. خدائی وحدہ لا شریک آپ کے کو دماغی سکون عطا فرما دے گا. آمین آمین. ناظرین، جو دماغی سکون ہے یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اس دور کے اندر کہ بڑے بڑے لوگ اس ٹاپک پہ بات کر کے وہ شہرت پا چکے ہیں. لوگ مینٹل ہیلتھ کے ٹپس مانگتے ہیں، مگر جو پیر صاحب نے بتایا کہ درود پاک اور قرآن کی تلاوت، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. یہ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دے گا. اس کے علاوہ میں ایک چیز ذکر کرنا، آپ روزانہ جو دماغی سٹریس کا شکار ہیں وہ روزانہ ہر روز 313 مرتبہ یا کریموں کا ورد کریں. یا کریموں کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا. ذہنی سکون کے لیے یا کریموں 313 دفعہ ڈیلی پڑھیں، انشاءاللہ سکون ملے گا. وقت ایسے گزرے جیسے گزرنے کا حق ہے. استخارہ پروگرام میں آپ کی کالز میسیجز اتنے ہوتے ہیں کہ وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. میں علامہ پیر عرفان علی قادری صاحب آپ کی آمد کا، علامہ پیر انیس غفوری صاحب دریا رحمت شریف اٹک سے آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں قبلہ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. یا پاک پروردگار عالم، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے بے نیاز خالق. جتنے ناظرین نے ہمیں دیکھا اور جن احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، جتنی دعائیں، جتنے مسائل پیش کیے گئے، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے میرے مالک، ہم سب کو آفات و بلیات، مشکلات سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ، کوہ نور کی پوری ٹیم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یہ تیرے دین اور تیرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں جو لوگوں تک پیغام رسانی کرتے ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے میرے مالک، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرص پاک پہ آنے والے زائرین کو حضور داتا گنج بخش کے فیضان سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.